बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद नामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। दुआ में हमें शामिल रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका अपना प्रोग्राम, आपका अपना टीवी चैनल पैगाम टीवी और सुबह वतन, इसके बारे में आप क्यूरियस रहते हैं। और पिछले 4-5 दिनों में मुझे एक डिफरेंट किस्म के मैसेजेस आने लगे जो पहले नहीं आ रहे थे, कि आपने कमिटमेंट की थी वो अभी तक पूरी नहीं हो रही, और इस तरह के मामला। जनाब, कमिटमेंट पूरी करने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। और जैसे कि आप कॉल्स करते हैं, सवालात पूछते हैं, अपने मैसेजेस भेजते हैं, आप अपनी राय से आगाह करते हैं, हमारे यूट्यूब के लाइव लिंक पे हमें ज्वाइन करते हैं, या हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमसे राब्ता करते हैं, तो ये सारे सिलसिले राब्ते के ही हैं। इंशाल्लाह थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, राब्ते मज़ीद बढ़ेंगे। ये तो था वो छोटा सा जवाब जो पिछले चंद दिनों में मुझे काफ़ी दफ़ा पूछा गया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट सुबह वतन का मैं आपको बताया करता हूँ, तो आज भी बताऊँगा कि आप तलावत कुरान करीम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ होते देखेंगे। फिर उसके बाद करने का काम आज का वजीफ़ा, सवालात, जवाबात, लाइव कॉल सब ली जाएंगी। आज की किताब के हवाले से भी आपको बताया जाएगा। और आज जैसे कि हमारा टॉपिक भी होता है एक, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो है वालिदैन का बुढ़ापा। हमारी मोहब्बतों और ख़िदमत का असल इम्तिहान ही तब शुरू होता है जब हमारे वालिदैन बुढ़ापे की स्टेज या उस सीढ़ी पे कदम रख देते हैं। और फिर जिन खुशबख्तों को अल्लाह ताला ने ये सादत दी है कि वो अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनका अजर क्या है। हम जब छोटे होते हैं और हमें वालिदैन पालते हैं तो हम एक ही बात हज़ारों बार करते हैं और वो हज़ारों बार जवाब देते हैं। एक ही चीज़ की हम ज़िद करते हैं बार बार, और वो हमारी ज़िद को पूरा करते हैं। बहुत सी ऐसी नाफरमानियाँ करते हैं जिससे शायद अगर हम सोचें अभी कि हमने ये क्या किया, जब हमें होश थी थोड़ी बहुत, तो हमें जहन में आता है कि हमारे वालिदैन का ही पेशेंस है, उनका ही सब्र है कि उन्होंने हमें किस तरह से मोहब्बत से पाल पोस के बड़ा किया है, हमारी गलतियों को दरगुजर किया है। जब हमारे वालिदैन इस स्टेज पे आ जाते हैं कि बुढ़ापा आ जाता है, बच्चों वाली सी कैफियत हो जाती है, एक ही बात बार बार कर रहे होते हैं, तो हमें भी उसी तरह से शफकत, मोहब्बत, फरमा बरदारी से पेश आना चाहिए। अगर वो खुदा न खास्ता बीमार है, उनकी मेडिकेशन का ख्याल रखना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता वो आपके नान नुफ्टे पे हैं, आपके ज़िम्मे उनकी कफ़ालत है, या आप ही को पैसा खर्च करना है, तो आप यकीन कीजिए इसमें भी हमारी ही बेहतरी है। हमें वो खर्च करते हुए बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। उनकी सेहत का, सफाई सुथराई का, उनकी तन्हाई का, उनकी खिदमत का, खाने पीने का, बैठने उठ, और आपको पता है कि जैसे आजकल गर्मी है, तो फिर गर्मी में उनके कमरों की ठंडक का, सर्दी में उनके कमरों की गर्मी का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो बात कह भी दें तो हमें चुप करके सुनना चाहिए और हंस के हमें कहना चाहिए, ठीक है अब्बा जान, या ठीक है अम्मा जान, इस तरह हो जाएगा, या मैं कोशिश करूंगा या करूंगी। मैं किसी की क्या बात करूं, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं आज जो कुछ भी हूं, जिस मकाम पे भी हूं, अपनी सारी कोताहियों, लापरवाहियों, कमियों, खामियों के बावजूद अल्लाह ने जिस मुकाम पे पहुंचाया है, ये मेरे वालिदैन की खिदमत, मेरे वालिदैन की फर्मा बरदारी का ही सिला है। आप भी इसी तरह से कीजिए, अजर पाएंगे, नेक नामी पाएंगे, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला अच्छा मकाम होगा। और वालिदैन जिनसे राज़ी जाए उनसे पूछ रहा करें कि अम्मा हमसे राज़ी हैं ना आप, अब्बा हमसे राज़ी हैं ना आप, तो बैठ जाया करें थोड़ी देर और तसल्ली से उनकी बात सुना करें। चाहे जितना मर्जी आपको पैनिक हो, को थोड़ा वक्त डेली निकाला करें। इस पे हमने बात करनी है। और फिर आज सेगमेंट होगा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी, लेकिन वो सेगमेंट हम करेंगे नेक्स्ट हाफ में, क्योंकि अभी आप लाइव यहाँ पे यूट्यूब के लाइव लिंक पे हमें लिखते हैं, तो अभी बराए मेहरबानी मत लिखिएगा। लाइव कॉल लेंगे जब मोहम्मद आशिम यजमानी साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। ये तो थी थोड़ी सी तमहीद, और आपको ये भी बताते चलें कि आप पैगाम क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं। जैसा आपको हम बताते हैं कि हमारे मेंबर्स में इजाफा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 1045 से आगे हम जा चुके हैं, 1045 मेंबर का फिगर हम टच कर चुके हैं। आप भी पैगाम क्लब के मेंबर बन के दावत दीन के नेटवर्क को वुसअत देने वालों में शामिल हो सकते हैं, खैर में शामिल हो सकते हैं, अपनों के साथ भलाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वालिदैन के साथ खिदमत और नेकी का जो अजर है, उसके हवाले से भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, अपने उन बुज़ुर्गों के लिए, अपने उन छोटों के लिए, अपने उन प्यारों के लिए, कि जिनके लिए आप सदका जारिया बनना चाहते हैं, तो आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा पैगाम टीवी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पैगाम टीवी ऑफिशियल, पैगाम टीवी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को, इसको सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेटेस्ट जो भी हम क्लिप्स या आपके सवालात के जवाब देते हैं, या ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी हमारा चैनल है, उसको भी
آپ اپڈیٹ وہاں سے ملتی رہیں گی. نہ صرف خود سبسکرائب کیجئے بلکہ اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیے, آپ کو بھی اجر ملے گا. اس کے ساتھ پیغام ٹی وی کا یہ صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے, اور آج تعاون کرنے والوں میں کون کون شامل ہے جان لیجئے. سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, اور حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ دارالسلام انٹرنیشنل نے ہم سے تعاون کیا ہے. جی ہاں, مجھے پتہ ہے آپ ہمیں کال بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کال کرنے کے لیے نمبر بتاتا ہوں, 042111700 یعنی 0421117000 اور 000. اس پہ ڈائل کیجئے, ہم سے بات کیجئے, چاہے آپ ہم سے لائیو سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں, پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, اسی نمبر پہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. برائے مہربانی ٹی وی کا والیوم یا ٹی وی کی آواز کال کرتے ہوئے بند کر لیجئے گا. جلدی سے آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی بتاتے ہیں جہاں پہ آپ شرعی سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں. تو واٹس ایپ نمبر ہے 021565200 یعنی 0321565200. اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر کا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0321024100 یعنی 0321024100. بول کے یا لکھ کے ان دونوں واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا سوال یا خواب بھیج سکتے ہیں. بہت بہتر ہے کہ آپ لکھ کے بھیج دیں, اس سے آسانی اور بہتری ہے آپ کے لیے بھی اور بھیجنے والوں کے لیے بھی. معزز مہمان کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری اسامہ شوکت صاحب موجود, ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت, فاضل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شرعی علوم کے استاد, پی ایچ ڈی اسکالر, آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے قاری صاحب پلیز آغاز کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے آپ کا, اور اس کا خلاصہ ہم
مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. بھائی قاری صاحب نے آج آپ کے عنوان کے مطابق سورہ اسراء کی آیات تلاوت کی ہیں. ان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے آپ کو مشورہ نہیں دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کو ہوگی، اور والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، جی لازمی ہے، تم پر فرض ہے. حسن سلوک کس طرح کرنا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ناگواری سے یہ بھی نہیں کرنا. ان کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ بات کر رہے ہوں تو آگے سے ان کی بات کو کاٹنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا. یعنی آپ کے چہرے پر تھوڑا سا ناگواری کا اظہار ہو تو اللہ کو یہ بھی منظور نہیں ہے، یہ بھی قبول نہیں ہے کہ تم ناگواری کا اظہار کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار سے، نرمی سے. یعنی جیسے آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے نا کہ ہم بچپن میں ضد کرتے تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کسی بات پر وہ اڑ جائیں تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، بلکہ پیار سے ان کو ابو جی کل میں آپ کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دوں، ابو جی تنخواہ آنے دیں، ابو جی میری پیمنٹ آنے والی، بس میں آپ کو آیا. اس طرح کر کے ان کو جس بچپن میں وہ آپ کو کھلایا کرتے تھے نا کہ چلو بیٹا ابھی کل آپ کے کھلونے آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، اسی طرح آپ بھی ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اگلا حکم یہ ہے کہ ان کے سامنے بچھے رہنا ہے، اکڑنا نہیں ہے، باڈی نہیں دکھانی، زور نہیں دکھانا، اونچی آواز سے نہیں بولنا، ان کے سامنے نرمی سے، پیار سے بولنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ جس طرح میرے والدین نے بچپن میں مجھے پالا، میں بڑا نکٹو، بڑا نلائق، بڑا ضدی تھا. اگر والدین بچپن میں شفقت نہ کریں تو یہ ضدی تو کبھی بھی نہ پلیں، اور یہ رونے دھونے والے اور یہ بیمار رہنے والے بچے کیسے پلیں گے؟ تو اللہ، میں نے بڑی بڑی تنگیاں کی ہوئی ہیں والدین کے لیے، تو اللہ جس طرح انہوں نے شفقت میں مجھے پالا تھا، اللہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہر حالت میں کرنے کا حکم ہے. بوڑھے ہو جائیں تو پھر تو وہ آپ کی دعاؤں کے لیے بہترین کارخانہ بن جاتے ہیں. اور اس آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنے عزیز و کارب اور مسکین و فقیروں اور مسافروں پر بھی خرچ کرو، لیکن خرچ کرنے کا اصول یہ بتا دیا کہ میانہ روی کے ساتھ اپنے گھریلو ضروریات، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے والدین کی، ان کی ضروریات کو سامنے رکھو، اور پھر باہر بھی خرچ کرو. نہ اتنا خرچ کر دو کہ ختم ہی ہو جائے تو پھر افسوس کرتے رہو، اور نہ اتنا کہ کنجوس لگے بندہ. تو اسراف سے اللہ نے منع کر دیا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اسراف نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو. اسراف کرو گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ گے، اور شیطان اللہ کا سخت ناشکرا ہے. اللہ ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا اور والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ویسے یہ شو آف نہیں ہے، لیکن اگر تربیت کے لیے مفتی صاحب تو بات کہہ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جی ہمارا ایک بہت اچھا گیٹ ٹوگیدر تھا، فیملی گیٹ ٹوگیدر تھا. میرے پرسنل کچھ دوست بھی آئے ہوئے تھے، جس میں پولیس سے بھی تھے، ٹیکنوکریٹس بھی تھے. تو میرے والد پاکستان آئے ہوئے تھے، تو خاندان بھر والوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھے تھے، سب مل رہے تھے، اور اٹھ کے نظامی صاحب ہو رہا تھا. تو میرے والد نے ایک جگہ جوتی اتاری ہوئی تھی، اور مجھے پتا تھا وہ تھوڑی دور اتاری ہوئی ہے. تو میں وہاں سے جوتی اٹھا کے لایا، والد کے پیروں میں رکھی، اور میں کھڑا ہو گیا ساتھ ان کے. تو کچھ میرے رشتہ دار کے تیرے دوست آئے ہوئے ان کے سامنے. میں نے کہا یہ دوست وہ سے سب انہی کی دعاؤں سے ہے، یہ انہی کی ہی برکتوں سے ہے، انہی کی فرما برداری سے ہے. سو میں اگر کہیں بھی پہنچ جاؤں یا آپ، یہ شو آف کرنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی مقام پہ پہنچتے ہیں وہ اپنے والدین کی بدولت ہی. والدین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. کوئی چیز امام صاحب کل میں نے مسجد میں درس دیا والدین کے حقوق پر ہی، تو ایک دوست نے مجھے بڑی مزیدار باتیں سنائیں. جی کہنے لگا جی اس پاکستان میں جس میں مثالیں بری ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں، والدین کو پیٹنے کی، اڑوں میں بیچنے کی، جائیداد چھیننے کی، وہاں اچھی اولاد بھی ایسی ہے. وہ کہنے لگے ہمارے ایک دوست ہیں، ہوٹل میں کھانا کیا ہوا ہے، دوستوں کی محفل ہے، اور اچانک بیل ہوئی، سنا تو والدہ یاد کر رہی تھی. کہتا اس بندے نے بل پے کیا، کہنا لگا معذرت بھائی آپ کھانا کھاؤ، میری والدہ کا فون آ گیا، میں جا رہا ہوں. جی 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 جی. کراچی سے کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی شادی پر وہ لاہور تشریف لائے، ایئرپورٹ کے سامنے ہال تھا،
وہاں پہنچے, ملے, کچھ نہیں کھایا پیا, بچے کو گفٹ دیا, کہنے لگا جی میری والدہ کا حکم تھا کہ فوری واپس آنا ہے, تو میں جس فلیٹ سے آیا ہوں اسی فلیٹ سے میں نے واپس جانا ہے, تو بڑی معذرت. ایسی اولاد بھی تو ہے, اللہ ایسی اولادوں میں اضافہ فرمائے, آمین. ایسی فرما بردار اولادوں کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور میری ایک بات یاد رکھیے, ہم آج اس پہ ہی پروگرام کریں گے اور مجھے لگتا ہے وقت تھوڑا پڑ جائے گا. آپ کو جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی گیٹ ٹوگیدر میں ہیں, کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو والدہ کا یا والد کا فون آتا ہے, تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں کہ میں بعد میں کال کر لوں گا. بہت سے کو دیکھا ہوگا کہ میں گھر جا کے بات کر لوں گا. یہ وہ لمحے ہیں جو کبھی واپس نہیں آئیں گے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو زندگی سے جب چلی جائیں گی تب احساس ہوگا آپ کو. تو جہاں بھی بیٹھے ہوں آپ کوشش کیا کریں کہ یہ فون ریسیو کریں, میسج کا رپلائی کریں. کل جب یہ میسج کرنے والے نہیں ہوں گے, کل جب یہ کال کرنے والے نہیں ہوں گے, آپ ترسیں گے اس نمبر کو دیکھنے کو کہ ماں جی کی کال آ رہی ہے, اللہ دیکھیں گے کہ ابا جی کی کال آ رہی ہے, دیکھیں گے کہ گھر سے آپ کو کوئی میسج آیا. سو وقت کو قدر کریں, قیمتی جانیں, ان رشتوں کی قدر کریں. والدین بڑے انمول ہیں. زندگی بھر کے رشتے تو شاید آپ کو دوبارہ مل جائیں گے, لیکن والدین آپ کو کبھی دوبارہ نہیں ملیں گے. میں صبح صبح آپ کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صبح صبح آپ کو کوئی ایسا پازیٹیو پروگرام میں بات بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس سے آج آپ کچھ سیکھ لیجئے گا. ان کی کال ریسیو کیا کریں. آگے بڑھتے ہیں, آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. کتاب بھی آج کی والدین کے حوالے سے. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے اور عبد المالک مجاہد صاحب نے ہی لکھی ہے, جن سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات بھی کریں گے. دیکھیے جی, آج کی کتاب یہ ہے والدین کے حوالے سے, اطاعت نافرمانی واقعات کی زبانی. اس کتاب میں والدین کی اطاعت اور نافرمانی کے حوالے سے مختلف واقعات جمع کیے گئے ہیں, اور ان واقعات میں بلا شبہ بڑی عبرت ہے. والدین کو کیسے راضی کیا جائے, یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کتاب میں مؤلف نے اپنی ذاتی تجربات اور مختلف کتابوں کے مطالعے کی روشنی میں بتایا کہ والدین کی خوشنودی اور رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کریں, اور وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں, دونوں صورتوں میں ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. سو اس کتاب کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں darussalam.p پہ جائیے, آن لائن آرڈر پلیس کیجئے, انشاءاللہ کتاب ڈیلیور ہو جائے گی. یا دارالسلام کے کسی شو رومز, کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جائیے, آپ کو وہاں سے فزیکل مل جائے گی. سو آج کی کتاب میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں, والدین کے حوالے سے کتاب ہے. اور کرنے کا کام مفتی صاحب سے جانتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. سر, کرنے کا کام بھی آج یہی ہے. ہم دنیا کے معاملات میں مشکل میں پھنستے ہوں تو وظیفے پوچھتے ہیں نا, وظیفہ بتائیں, وظیفہ بتائیں. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, بابا جی ہمارے لیے دعا کر دیں, ابو جی دعا کر دیں, فلاں سے دعا کر دیں. امام صاحب سے دعا کراتے ہیں, کسی نیک بزرگ سے دعا کراتے ہیں. اور کچھ بزرگ ہستیاں جو ہمارے گھر میں موجود ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور مور اگر اس کے اوپر لگ جائے جی, کہ ان کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے, تو پھر کسی بندے کا ایمان اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس میں شک بھی کرے؟ ممکن نہیں. ممکن. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاث دعوات لا ترد, 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد ہوتی نہیں ہیں. اللہ ان کو مقبول کے کھاتے میں ڈالتا ہی نہیں ہے, ضرور قبول کر لیتا ہے. جی, ان میں سے پہلی دعا دعوت الوالد لولدہ. والد جب اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ وہ ضرور قبول کرتا ہے. تو ہم باہر بھاگتے ہیں کسی بزرگ کو ڈھونڈیں, تو گھر والے بزرگ کے پاس بیٹھے نا, اور کے پاؤں دبائیں, ان کی مالش کریں, ان کی مٹھیاں بھریں, اور اس کی میٹھی میٹھی دعائیں لے لیں. کیا ہی بات ہے. سلف صالحین میں سے ایک بزرگ کے والد فوت ہو گئے یا والدہ فوت ہو گئی, تو بڑا رنجیدہ, بڑا رو رہے تھے. شاگردوں نے پوچھا, استاد جی اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فیصلہ جب آ جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے, وہ ٹھیک ہے, اللہ کے فیصلے کو تو میں سر تسلیم خام کر رہا ہوں, لیکن بیٹا میرے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے, ایک بند ہو گیا آج. وہ دعائیں کہاں سے ملیں گی جو وہ دیتے تھے دن رات؟ تو وہ بڑے خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے والدین کی دعائیں لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں 3 خوش نصیبوں کا تذکرہ ہے. جی, پہلا, والد کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں اللہ بہت قبول کرتا ہے. ودعوت الصائم, اور روزے دار جب افطاری کر رہا ہو تو اس وقت دعا کرے تو وہ بھی بڑی قبول ہوتی ہے. ودعوت المسافر, اور مسافر جب تھکا ہارا بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے نا, تھکاوٹ, تو اس وقت جب دعا کرتا ہے تو اللہ سنتا ہے.
تم سفر میں بھی دعائیں کرنی چاہیے اور روزہ رکھ کر بھی دعائیں کرنی چاہیے. اور سب سے جو اہم آج کے موضوع کے مطابق ہے کہ والدین کی دعائیں ہر وقت لینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ناراض ہو کر کہیں وہ کوئی بد دعا نہ دے بیٹھے. والدین بد دعائیں بھی دے دیتے ہیں جب وہ بڑے تنگ آ جاتے ہیں نا حد سے زیادہ, تو پھر وہ بیچارے کچھ نہ کچھ گرم بھی بول دیتے ہیں. تو وہ اولاد کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کی عزت کریں اور ان سے ہر وقت دعائیں لیں, کیونکہ والدین کی دعائیں قبول بہت ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مفتی صاحب ایک سوال آپ نے مجھے دے دیا, اگر کوئی والد یا والدہ یا والدین بچے کے لیے بد دعا کر دے, وہ تو گیا. اللہ اکبر. ہر بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے, لیکن کوئی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اپنی اولاد کو بد دعائیں نہیں دو, اپنے مال کو بد دعائیں نہیں دو, اپنے خادموں کو بد دعائیں نہیں دو. کہ کیوں؟ کہ کسی وقت قبولی کی گھڑی ہوتی ہے, تم بد دعائیں دو گے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی. تو کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ بد دعا دی ہوئی بھی قبول ہو جائے, تو پھر بیٹوں کا بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ دکھی تو والدین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا دکھی ہو تو چلو برداشت کریں, برداشت کرتا ہے. لیکن اگر جب حد سے بڑھ جائے غم تو پھر That's the point. ہو جی جاتا ہے. اصل بات یہ. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کے بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں, چلیں کوشش کرتے ہیں سب کو شامل کرتے ہیں. محمد موسیٰ نے ہمیں سلام کہے جی, وعلیکم السلام. ہاشم صاحب بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی, وعلیکم السلام. کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جائے نماز اور قرآن کریم کا غلاف واش کرتے ہوئے اس کا پانی پائپ میں نہ جائے بلکہ دیوار پہ بہائیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. یہ میرا خیال ہے کہ ضرورت سے زیادہ تکلف کرنے والی بات ہے. اچھا, کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے, وہ ڈسٹ ہی ہوگی اس کے اندر لگی ہوئی ہے غلاف میں. ڈسٹ جائے جہاں دوسری ڈسٹ جا رہی ہے وہاں وہ بھی چلی جائے. ٹھیک ہے, تو ایسا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عرفان صاحب ہمیں سلام کہہ رہے ہیں, ساجد ملک سلام کہہ رہے ہیں, حاجی صاحب سلام کہہ رہے ہیں, اور الرضوان میڈیکیئر سلام کہہ رہے ہیں جی, وعلیکم السلام. کہتے ہیں نوید بھائی ایک دعا کروا دیں بھٹی صاحب سے کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے جلد از جلد. جلد از جلد تو اولاد ہوتی بھی نہیں ہے مفتی صاحب. بہرحال دعا نہیں ہو سکتا کہ ان کی شادی کو ایک عرصہ ہو چکا ہو, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جلدی ہو جائے, اس لحاظ سے جلدی ہوگی, ان کے والی جلدی ہم مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو نیک صالح اولاد دے, تو بھائی کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے, رب ہب لی من الصالحین. تو دعا مانگتے رہیں اللہ سے, اللہ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قبول کریں جی یہ دعا. ملک جمیل لکھتے ہیں میں بنت خلیل گوجوالا کوٹ حنیف خان سے بات کر رہی ہوں. بھائی میرا سوال ہے کہ ہم جو باہر سے برائلر وغیرہ خریدتے ہیں تو کساب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں, تو کیا اس قسم کا گوشت, یا آگے جا کے پھر انہوں نے لکھا ہے برائلر وغیرہ کھانا حلال ہے. 2 سوال یعنی بن گئی ہے, پلیز جواب ارشاد فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دیں, آمین یا رب العالمین. تھینک یو جی. برائلر بالکل حلال ہے جی, خام خواہ شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مرغ, خواہ وہ دیسی ہو یا برائلر, جی, ایسا بکرا وہ دیسی ہو یا ولایتی, ایسی گائے اونٹ خواہ وہ دیسی ہو یا برائلر, اچھا, جس کے گوشت سے بو آنی شروع ہو جائے, سمیل آنی شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, جس کے دودھ سے سمیل آنی شروع ہو جائے, جس کے انڈوں سے سمیل آنی شروع ہو جائے, اس کو کہتے ہیں جلالہ. اچھا, یہ مسلسل بدبودار خوراک کھانے کی وجہ سے ان کے اندر یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم سے ہی سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس جانور کو کھانا, اس کا گوشت کھانا یا اس کا دودھ پینا یا اس کے انڈے کھانا شریعت نے منع کیا ہے. لیکن اس کا حل بھی ساتھ بتایا ہے کہ اس کو باندھ کے اچھی خوراک دو, صاف ستھری, تو چند دنوں کے بعد وہ سمیل ختم ہو جائے گی, دودھ بھی صاف ہو جائے گا, گوشت بھی صاف ہو جائے گا, انڈے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, پھر اس کو کھانا جائز ہے. تو ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ برائلر کھانا جائز نہیں ہے, تو اس کی خوراک کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی خوراک میں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں نے خود پولٹری فارم کا کام کیا ہوا ہے. اچھا, یہ گندم بھی ڈالتے ہیں, یہ بھی ہوا تھا. اچھا, once upon a time. تو اس کی خوراک میں چاول بھی ہوتے ہیں, گندم بھی ہوتی ہے, اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو اس لیے اس کے جسم سے سمیل نہیں آتی ہے. انڈے بھی خراب نہیں ہوتے ہیں, گوشت بھی خراب نہیں, تو کھانا بالکل جائز ہے. پڑھی ہے نہیں پڑھی, باقی وہ جو بسم اللہ پڑھی نہ پڑھی وہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. آپ جس سے گوشت لے رہے ہیں اس کو کہیں بھائی جان بسم اللہ پڑھ لو, وہ اونچی بات سے بسم اللہ پڑھ. اگر مسلمان ہوگا تو وہ بالکل بھی اعتراض نہیں, وہ کہے گا بسم اللہ, جی, مسئلہ ہی اور اونچی میں پڑھتے نہیں. تو اگر آپ کو کہیں شک ہے کہ یہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ اس سے نہ گوشت لیں. دکانیں بے شمار ہیں, ایک
قدم قدم پر دکانیں ہیں, ایک دکان چھوڑیں دوسری پر ہو جائے. اچھا مفتی صاحب, یہ جو بکرا ہوتا ہے سم ٹائمز کو بڑا جانور بھی ہوتا ہے, خصی نہیں ہوتا اور اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, اگر وہ مسلسل وہ دیکھ نا, وہ سمیل کس لیے آتی ہے, وہ گندی چیزیں کھاتے ہیں, گندی چیزیں پیتے ہیں. اگر اس سے سمیل آ رہی ہو تو اس کو مت کھائیں. ٹھیک ٹھیک ہے, اس کو پاک خوراک دیں, صاف ستھری خوراک, کچھ دن باندھ کے 15-20 دن 30 دن باندھ کر اس کو اچھی خوراک دیں گے صاف ستھری, وہ اسمیل ختم ہو جائے گی, پھر بالکل خوراک یہ والی یا یہ والی؟ نہیں, خوراک سے مراد اس کو چارہ, اچھا دانہ, ٹھیک ہے, پانی صاف ستھرا. ٹھیک ہے. لیں جی آگے بڑھتے, ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام آباد سے ہمیں بھائی کال کیسے کر رہی ہیں؟ ہیں دلشاد خان. جی بہن میں بالکل ٹھیک ہوں. جی حکم کیجئے, حکم کیجئے. جی میرا مفتی صاحب کو سلام, اور میری آنٹی ہیں, ان کا نام دلشاد خان ہے, وہ آپ لوگوں کی ممبرشپ میں ہیں ماشاءاللہ. تو جی, تو میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ 2 دن پہلے میرے نا گھر سے آئی پیڈ ادھر ادھر ہوا, یعنی غائب ہوا. اچھا. اور وہ میں دعائیں کرتی رہی, اور صرف جسٹ میں نے ذہن میں رکھا کہ شاید کہ کہیں میڈ تو نہیں لے گئی. کیا اس کا گناہ کتنا ہے اور اس کا کوئی کفارہ ہے؟ اچھا صرف سوچا ہے آپ نے, آپ کے ہاں ذہن سوچا ہے, میں نے اس سے بات بھی نہیں کی, میں نے اس کو اچھا. کچھ کہا بھی نہیں, اچھا. اور وہ مل گیا, وہ ہاں, مل گیا. یہ میں پوچھنے والا تھا. ٹھیک ہے, تو ملا کیسے؟ ہاں, وہ بیڈ کے گدے کے نیچے کہیں بچوں نے بند ہو گیا اور وہ وہیں رکھ دیا, اور وہ وہاں سے مل گیا. اچھا چلیں مگر ٹھیک میں ہے. ساری رات نفل پڑھتی رہی اور نہ دعائیں مانگتی رہی, کہیں میں کسی پہ الزام نہ لگا بیٹھوں. ٹھیک ہے, چلیں شکریہ آپ نے کال کیے. سوچا یہ الزام لگایا تو نہیں ہے نا. ہاں چلیں شکریہ, میں ابھی جواب لیتا ہوں. جی بہت شکریہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو 2 چیزیں معاف کر دی گئی ہیں. جی جو ان کے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں وہ بھی معاف ہیں, جب تک ان پر عمل نہ کر لیا جائے. یہ ہماری بہن نے ابھی سوچا ہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ لے گئی ہو, اس کو کہا نہیں ہے کہ تم لے گئی ہو, اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی, اس کے ساتھ بدگمانی بھی نہیں, سوچا ہی ہے. تو یہ سوچ آنی فطری سی بات ہے ہاں جی, کہ بندہ سوچتا ہے کہ فلاں گھر میں آیا تھا وہ لے گیا ہوگا, فلاں لے گیا ہوگا, تو یہ سوچ آنا فطری سی بات ہے, اس پر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دل میں مزید ابھی رنجش باقی ہے تو اس کو کوئی گفٹ وغیرہ دے دے چپکے سے, تو دل کے وہ افسوس بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو سرپرائز مل جائے گا. ٹھیک ہے. سفیان سوگن ایک آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی ہم ٹھیک ہیں. مفتی صاحب کا کیا حال ہے؟ آپ کے سامنے ماشاءاللہ فرسٹ کلاس. آپ سب کو میرا بہت سلام, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آمین. بہت شکریہ جی. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. آپ کا پروگرام میں 4 ماہ بعد دیکھ رہی ہوں. میری طرف سے آپ کو, مفتی اجمل بھٹی صاحب کو اور پوری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے 4 ماہ کی غیر حاضری کیوں ہے آپ کی, کیا وجہ ہے؟ کوئی ریزن ہوگی میرے خیال میں, لیکن خیر آگے وہ انہوں نے سوال پوچھے. میرا سوال ہے کہ شوہر دن کو کام پہ چلا جاتا ہے, رات کو آئے اور کھانے کے بعد 2 گھنٹے دوستوں کے پاس چلا جائے, واپس آئے تو سو جائے, صبح پھر کام پہ چلا جائے, تو ایسے میں بیوی کس کھاتے میں ہے اور شریعت ایسے شوہر کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مفتی صاحب بتائیں. ہاں یہ بھائی صاحب کو زیادتی کر رہے ہیں, شدید زیادہ. اگر دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں تو بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ان پر سب سے پہلے فرض بیوی بچوں کا حق ہے. جی دوست تو بہت بعد میں آتے ہیں, تو کام کاج کی لیمٹ اگر وہ 12-13 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر تھکے ہوئے بھی ہوں گے, تو دوستوں کو تھوڑا ٹائم کم دیں اور گھر پر دوبارہ توجہ دیں, یہ ان پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے. دوستوں کے ساتھ ہر کوئی بندہ گپ شپ لگا ہی لیتا ہے, دوستوں کے ساتھ بھی لگائیں, لیکن بیوی بچوں کو ٹائم دینا دوستوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں بھی لوگوں کو بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کی خاص نصیحت فرمائی تھی. آخری خطبہ, آخری تعلیمات, اور ان میں بیویوں کا خاص طور پر ذکر ہونا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بہت اہم ہے؟ تو اس بھائی صاحب کو چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھیں. چلیں اگر عام دنوں میں ٹائم تھوڑا کم ملتا ہے تو کم دے دیں, دوستوں کو بھی کم دیں, گھر والوں کو بھی کم دیں, لیکن چھٹی والا دن ان کے ساتھ سپینڈ کریں. تو بیوی بچوں کا حقوق کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے. کوشش کریں کہ بیوی بچوں سے دوستی کر لیں تاکہ یہ ٹائم تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی سپینڈ آپ کر سکیں, وہ بھی آپ کے دوست ہو جائیں گے. ہاں جی, تو خیر بہرحال تھوڑا سا یہ تو ذمہ داری مینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ کسی چیز سے فرار اختیار کر رہے ہیں تو پھر اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی, السلام علیکم.
लाला मूसा से नसरीन साहिबा आपने कॉल की है, शुक्रिया, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जी जी फरमाइए। आपको मेरा सलाम और मुफ्ती वालेकुम अस्सलाम। अजमल भट्टी साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। तो आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी भतीजी है बेटा, उसकी शादी को ना तकरीबन साल हो गया है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। उसके ससुराल वाले ना उसे बड़ा तंग करते हैं, यहाँ तक कि उसे घर से निकाल दिया है। बच्चा जो है ना वो बाहर होता है। अल्लाह अकबर। बच्ची अगर फोन करे तो वो बच्चा जवाब भी नहीं देता है। तो कोई पढ़ने का बता दीजिए ताकि उसकी लिए आसानी हो जाए। उसके वालिदैन बड़ा परेशान है। अल्लाह पाक आसानियाँ करें जी। कोई बताएं जी कोई पढ़ने ठीक। का कि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। और एक और मेरा आपसे सवाल है कि मैं ना ईशा की नमाज जो है ना वो अजान होने से ना 10-15 मिनट पहले पढ़ लेती हूँ अपनी तबीयत की वजह से। अच्छा तो जी। उसमें ऐसा करने से कोई मुनासिब है कि कोई गुनाह में तो नहीं हो जाता? तो मुझे अच्छा। बताइएगा इसका ना। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मैं अभी दोनों बातों का जवाब लेता हूँ मुफ्ती साहब से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वैसे बड़ी ज़्यादती है कि एक तो बेगम को अकेली छोड़ गए हैं साल के लिए, बाद दफ़ा 2 साल के लिए, बाद दफ़ा 5-5 साल के लिए। पहले तो ये भी ज़्यादती है, जुल्म है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उन मुजाहिदीन को जो जिहाद करने के लिए गए हुए थे उन पर भी पाबंदी लगा दी थी कि 4 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रहेंगे। बल्कि जो जिहाद करने के लिए गए हुए हैं 4 महीने के बाद वो वापस आएंगे और नया लश्कर जाएगा जिहाद के लिए। जिहाद जैसा फरीज़ा भी 4 माह से ज़्यादा की इजाज़त मुजाहिदीन को नहीं है। तो ये जो भाई साहब चले जाते हैं बाहर साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, और फिर बीवी अगर फ़ोन करे तो फ़ोन भी नहीं सुनते, तो ये तो शदीद तरीन जुल्म है ना। और फिर उनके वालिदैन इस बहू को घरेलू मुलाजमा की तरह इस्तेमाल करते हैं। खामद पास हो ना तो उसका कुछ थोड़ा बहुत भरम होता है, कोई रोब होता है, कोई इज्जत होती है। खामद घर पे ना हो तो इस बीवी को तो उन्होंने घरेलू मुलाजमा से भी बदतर सलूक करते हैं। निजामी भाई आप सोच नहीं सकते, मुझे एक वालिद ने रोते हुए बताया कि उनकी बेटी को खाना पकाने के बाद खाने की इजाज़त नहीं होती थी जब तक घर के बाकी अफराद ना खा लें। अल्लाह अकबर। खाना बचा है तो उसको मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। और बेटी बाप के घर आई तो उसके पाँव में टूटी हुई चप्पल थी। बेटा मरम्मत ही करा, अब बाबा मुझे कोई मरम्मत भी नहीं करा के देता। इस कदर जुल्म। तो ऐसे जुल्मों को, जालिमों को अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद। जब अल्लाह ने पकड़ा ना तो फिर बड़ा शदीद पकड़ेगा। शदीद पकड़े। तो ये ससुराल वाले जो हैं ऐसी बच्चियों पर जुल्म करते हैं। और वो खामद साहब जो बाहर जाकर बैठ गए हैं और अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक भी नहीं करते, उसके पता भी नहीं लेते कि किस हाल में है, बल्कि वालिदैन के रहम करम पर, बहन भाइयों के रहम करम पर छोड़ देते हैं और वो जुल्म सितम करते हैं। तो इसको भी अल्लाह से डरना चाहिए। बीवी तो उसकी है, सबसे पहला देखभाल का हक तो उसका है। तो अगर वो भी ये जुल्म कर रहा है तो फिर क्या बीवी क्या है, क्या भाई शादी की है किस लिए? सिर्फ घरेलू मुलाजमा लेकर आए थे आप। और घरेलू मुलाजमा को भी अगर इंसानों की तरह काम लिया जाए तो बेटी बनाकर रखा जाए तो मेरा ख्याल है कोई बहू भी अपने सास ससुर की खिदमत करने से नहीं कतराएगी, नहीं भागेगी, अगर इंसानों की तरह उसके साथ बिहेव किया जाए। तो जब वो इंसानों की तरह बिहेव ही नहीं करेंगे तो फिर वो बेचारी क्या करेगी? ना खामद पास है, ना वो सास ससुर उसके साथ हुस्न सलूक करते हैं, ना देवर नंदे उसको अच्छा समझ, तो वो बेचारी जाए तो जाए किधर? तो ऐसे हालत में वालिदैन को चाहिए कि शादी करने से पहले ख़ानदान को अच्छी तरह देखें, बालें कि ये साहब बाहर चले जाएंगे कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए। तो फिर शादी करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो कोई पढ़ने के लिए कुछ पढ़ने के लिए आप दिल को तसल्ली देने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें कसरत के साथ, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा दे। और इशा की नमाज वो रूटीन में 10-15 मिनट पहले पढ़ 10-15 मिनट अगर टाइम हो चुका हो, अजान लेट होती है, मिसाल के तौर पर आजकल अजान मगरिब इशा का जो टाइम है तकरीबन 9 बजे हो जाता है। 9 बजे के करीब 9 बजे के आगे पीछे अगर वो पढ़ लेती हैं, अजान अभी नहीं भी हुई आपकी करीबी मस्जिद में तो कोई बात नहीं, और ठीक। घरों में नमाज पढ़ सकती। उबैदुल्लाह सिद्दीकी हमें सलाम कह रहे हैं, बहुत से बुके और दुआएं भेज रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मूसा ने कहा भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर
اور آپ کی پوری ٹیم پر اپنی رحمتیں برکتیں فرمائیں, آمین. بہت شکریہ. ملک جمیل صاحب کا میں نے سوال آئی گیس شامل کر لیا تھا. سم ٹائمز دیٹ یوز ٹو ڈو سم فنی اسٹاف. یہ یوٹیوب خود سے ہی بند ہو کے چل رہا ہے, آئی ڈونٹ نو کیا ہے, تو خیر میں دوبارہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا, در بلال لکھتی ہیں, میرا سوال ہے کہ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور سٹارٹنگ میں پڑھائی میں بہت دل لگا کر رہی تھی اور شوق سے پڑھ رہی تھی, لیکن اب ایگزام بہت قریب ہیں تو اسٹڈی میں مشکل ہو رہی ہے, دعا بتا دیں پلیز. سب سے پہلے تو یہ روٹ کاز جانیں کہ اسٹڈی میں آپ کا دھیان کیوں نہیں ہے, کیونکہ اسامہ صاحب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, دھیان کہیں اور ہوتا ہے, موبائل میں زیادہ دل لگ جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو پہلا وظیفہ میری طرف سے تو یہ ہے دھیان. اب اگلا وظیفہ مفتی صاحب بتائیں گے. اگلا وظیفہ میری طرف سے بھی یہی ہے, موبائل کو کم سے کم ٹائم دیں یس, اور اپنی اسٹڈی پر دھیان دیں, لیکن اسٹڈی کو بھی مختلف ٹائم میں پڑھیں. ہاں جی, فجر کے بعد اٹھیں نا, رات کو زیادہ دیر نہیں جاگیں. فجر کے بعد دماغ بالکل فریش ہوتا ہے, آب و ہوا بھی فریش ہوتی ہے, تو صبح کے ٹائم پڑھیں 2-3 گھنٹے, پھر ناشتہ کریں, تھوڑے سا ریسٹ کریں, پھر کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھ لیں, پھر ریسٹ کریں. تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ جب پڑھیں گے نا تو دماغ بھی سیٹ رہے گا اور اچھی طرح معلومات دماغ میں جذب بھی ہوں گی, یاد بھی ہوں گی, بھولیں گی بھی نہیں. اور اگر آپ مسلسل رات کو بیٹھ گئے بس آج میں نے ساری رات ہی پڑھنا ہے, تو صبح تک وہ رات کی جو نیند ہے, نعمت اللہ کی رات کی نیند, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں رات کی نیند باعث تسکین دی ہے. تو رات کی نیند تو آج کے سائنسدان ڈاکٹر سارے کہتے ہیں ضروری ہے. تو رات کو سوئیں, ریلیکس ہو کر صبح اٹھ کر پڑھیں, تو انشاءاللہ بڑا اچھا دل بھی لگے گا, تھوڑے وقت میں زیادہ یاد کر لیں گے. اور اس کے لیے دعا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ پڑھتا رہا کریں. سبق دہرانے سے پہلے پڑھیں, پیپر سے پہلے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو انشاءاللہ سب خیر ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب, بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے رب زدنی علما, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, شاندار, آپ کی اجازت سے میں کہہ رہا ہوں, شاندار دعا ہے الحمدللہ. ایک کالر ہیں جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف عرفان صاحب کراچی سے کال کرنے کا شکریہ. جی آصف عرفان صاحب فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں. جی, پہلا تو سوال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک اسکیم نکالی تھی چند مہینے پہلے موٹر سائیکل والوں کے لیے کہ 2000 روپے وہ پیٹرول کی مد میں دیتے تھے وہ, اچھا جی, اور وہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آتے تھے. اچھا, تو 1 مہینہ میں نے ریسیو کیا, اس کے بعد میں نے موٹر سائیکل بیچ دی, لیکن وہ کیونکہ ان کے سسٹم میں ڈلی ہوئی ہے ساری انفارمیشن, تو وہ ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پوچھنا تھا کہ اب اس پیسوں کو کیا میں صدقہ کروں یا کیا کروں, کیونکہ یہ بند تو کروا نہیں سکتا, مجھے اس کا طریقہ بھی نہیں پتا کہ کس طرح بنایا, کیونکہ آن لائن میں نے اپلائی کیا تھا. سوال ان کا یہ ہے کہ مجھے موٹر سائیکل تھی, میں نے اپلائی کیا, بڑی اچھی گورنمنٹ ہے یار, اکاؤنٹ میں بھیج رہی ہے ماشاءاللہ, تو لیتے رہے. اب جب کہ ان کے پاس موٹر سائیکل ہی نہیں ہے تو گویا اب ان کا استحقاق بھی نہیں ہے. تو جس طرح آن لائن کوشش کر کے اکاؤنٹ بنوایا تھا, اسی طرح کوشش کریں گے, پوچھیں گے تو اکاؤنٹ ختم بھی ہو جائے گا. تو یہ آپ کا اب حق نہیں رہا, تو مت لیں. اور جو آپ نے لے لیا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں کسی غریب کو صدقہ کر دیں فی الحال, اور آئندہ ماہ سے پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ ختم کرائیں. ٹھیک ہے. وہ اصل میں سبسڈی دی گئی تھی مختلف صوبوں میں پاکستان بھر کے, کہ پیٹرول کی جو پرائسز ہائی ہوئی تھیں تو وہ سبسڈی سب کے لیے دی گئی. پنجاب میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, مختلف صوبوں میں بھی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس وہ فیسلٹی ہی نہیں ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں, تو اگر اس کی مد میں آ رہے ہیں تو پھر اب آپ اس کے ایلیجبل نہیں, بالکل آپ اس کے مستحق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. اور سفیان سوگان دوبارہ لکھتے ہیں, نوید بھائی آپ کا پروگرام میری والدہ محترمہ بہت لائک کرتی ہیں جی, ماں جی کو ہمارا سلام پیش کیجئے. یہ انہی کا پروگرام ہے, یہ چینل انہی کا ہے, تو ان کو پسند آ رہا ہے تو بڑی مہربانی ہے ان کی. ہمیں دعاؤں میں پوری ٹیم کو, پیغام ٹی وی کی ٹیم کو وہ شامل رکھے. تھینک یو ویری مچ. عبدالفتح وٹو بھی سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان مفتی صاحب سے کہیں اللہ پاک آپ کو, اچھا سلام کہہ رہے ہیں جی آپ دونوں کو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں, آمین. بہت شکریہ. عرفان صاحب جو خاص محبت کرتے ہیں جی پیغام ٹی وی کے ساتھ اور ہاشم یزمانی صاحب کے ساتھ, مفتی صاحب کے ساتھ, آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کو بھی سلام کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی گفتگو اچھی لگتی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. ایک کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں شکیلہ صاحبہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بہن, جی بولیے. وعلیکم السلام.
میرا نا یہ سوال ہے کہ میں نا رات کو جب عشاء کی نماز ہوتی ہے نا 4 فرض اور 2 سنتے اور 3 وتر اچھا پڑھتی ہوں اور ساتھ میں 2 توبہ کے نفل. کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، میں ابھی جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کیے. مفتی صاحب کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، پوری نماز پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. نرگس صاحبہ ہمیں کہہ رہی ماشاءاللہ جی، تھینک یو ویری مچ. ملک جمیل کہتے ہیں 16 جون سے ایگزام شروع ہو رہے ہیں میرے فرسٹ ایئر کے، دعا کروا دیجئے پلیز، اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دے. میں یہ بھی دعا کرتا ہوں مفتی صاحب کی دعا سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو تیاری کی توفیق دے، کیونکہ ملے گی مفتی صاحب تو پھر کامیابی اللہ تعالیٰ ہوگی جی نا. ہمارے تمام بچوں کو اچھے نمبروں میں کامیاب فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے. نو نیم ایک آئی ڈی ہے اور لکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو، مفتی صاحب کو اور حافظ صاحب کو خوش رکھیں. آمین. میرا سوال ہے کہ میں نے بہت برا سنا ہے روحوں کے عالم ارواح کے بارے میں، کیا غلط ہے جو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی کیا لکھا ہے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، آگے پیچھے ہے سارا. مفتی صاحب کچھ سمجھ لگی آپ کو اس کے بارے میں؟ نہیں مجھے بھی سمجھ نہیں، سوال پلیز. سوال بس وہ آگے پیچھے ہے ورڈ. لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کو اور آپ کو سلام، کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ میں نے بہت برا سنا ہے کہ روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھے کیا گیا تھا، جو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روحیں کٹھی تھیں لشکروں کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، جی، تو جو عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہی تھیں، دنیا میں بھی وہ آ کر ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جاتی ہیں، ان کا پیار ہو جاتا ہے. اور جو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے دور تھیں وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے دور ہی رہتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیجیے اس کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاری اسامہ شوکت صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے اس بریک تک، لیکن پروگرام کے بعد ابھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشرف بٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. لیجیے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، جو خواب آپ دیکھتے ہیں جن کے بارے میں کبھی کبھی آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کیوریس بھی ہوتے ہیں، کبھی خوش بھی ہوتے ہیں، کبھی اداس بھی ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.